उज़्मा की माँ का असली रूप दरअसल यही था। यही है हर मुसलमान का असली रूप। वक़्त ने, हालात ने, मुनाफ़क़त ने जितने खौल इनकी शख्सियत पर चढ़ा दिए थे, किसी शोरीदा सर लम्हे ने वो सारे खौल उतार कर फेंक दिए। शायद यही होता है नजात पाने का लम्हा। उज़्मा का इन हालात में अपनी जान और इज़्ज़त समेत ज़िंदा बच निकल कर आना अगर मौजा था तो इस मौजे का सबब भी यकीनन इसकी माँ की दुआएं थीं। मेरे लाख सब्र की तलकीन के बावजूद इसके आंसू थमते ही नहीं थे। कोई हादसा गुजरा था इस दानपान सी लड़की पर, कोई क़यामत से क़यामत टूटी थी इस पर। मैं इसे पुरसा दे रहा था, लेकिन मैं जानता था कि ये सब बेकार है। इसका तो सब कुछ तबाह हो चुका है। इसे तो रोते रोते मर जाना चाहिए था, दुनिया के तमाम दुखों से निजात पा जाना चाहिए था। लेकिन ये बड़ी जालिमाना सोच थी। ये तो बीमार घोड़े का इलाज बंदूक की गोली से करने वाली बात थी। लाशऊरी तौर पर इसने मुझे अपना सहारा बना लिया था। कितनी कमज़ोर ढाल अपने सामने तान ली थी उसने। मेरी भला हैसियत ही क्या थी? हालात की, हादसात की ज़ोरदार काट का मुकाबला मैं क्या कर सकता था? कैसे कर सकता था? मैं तो खुद एक नातमा कमज़ोर दरख्त की तरह हवा के थपेड़ों का अजाब सह रहा था। बस यही था कि मेरी जड़ें मजबूत थीं, लेकिन जानता था कि ज़ोरदार आंधियाँ तनावर दरख्तों के तने भी तोड़ डालती हैं। ज़मीन में जड़ें कौन तलाश करता फिरे? जाने फिर कब ये जड़ें अपना सर बाहर निकालें और पौधा ज़मीन से बाहर आए। एक मुसलमान की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ था कि अपने मुल्क की एक मुसलमान लड़की को सहारा दूँ, भले मैं कितना ही कमज़ोर सही। मैंने उज़्मा को हौसला दिया, इसे चुप करवाया। इसके कंधे पर दोनों हाथ रखकर इसकी आंखों में आंखें डालकर इसे कहा कि वो खुद को अकेला महसूस न करे। सारी पाकिस्तानी कौम इसका कुंबा है। मैंने इसे हौसला दिया, अज़म दिया, इसके जज्बा हुर्रियत को, जज्बा हुब्बुल वतनी को सलाम किया। थोड़ी देर बाद हम दोनों आर्मी की जीप में इसके घर की तरफ जा रहे थे, जहाँ इसकी शहीद माँ अपनी बेटी की मुंतज़िर थी। सारा मोहल्ला साएं साएं कर रहा था। सूरज की रोशनी ने रात की स्याही को नंगा कर दिया था। सड़क के किनारे, कभी कभी सड़कों के बीचों बीच कोई बेगोरो कफन लाश पड़ी दिखाई दे जाती थी। फिजा बारूद की बू और गुनाहों के बोझ से बोझल और माहौल छलनी कर रही थी। यास की एक लहर मन सागर से उठती और मुझे दूर तक बहा कर ले जाती। दूसरी लहर पटक देती और मुझे हकाइक के तपते रेगजारों पर लाकर फेंक देती। एक हाथ में पिस्तौल और दूसरे हाथ में उज़्मा का हाथ मजबूती से थामे हम इनके बरामदे से गुजर कर ड्राइंग रूम में दाखिल हुए। मेरी नज़रों के ऐन सामने बड़े सोफे पर इसकी माँ टेक लगाए बैठी थी। अगर मैंने उज़्मा से इसकी शहादत की कहानी ना सुन ली होती तो मैं इसे जिंदा ही समझता। मुझे याद आ गया कि उज़्मा की माँ अक्सर इसी जगह बैठा करती थी। खून इसकी कनपटी से बाजू तक फैलता, इसकी सूती साड़ी के दामन को भिगोता हुआ सोफे और ज़मीन पर बिछे कालीन में जज़ब हो रहा था। सर के दाएं तरफ जहाँ गोली लगी थी, एक साई माइल सुरख दायरा बन चुका था। जिस तरह पुरसुकून अंदाज में इसकी माँ सोफे पर टेक लगाए बैठी थी, इससे यही अंदाज़ा होता था कि फरिश्ता अजल ने बड़ी अकीदत से, बड़े एहतराम से इसकी जान ली है। मैंने आगे बढ़कर इसकी खुली आंखों को बंद कर दिया और सोफे पर लेटा दिया। इस हालत में लाश अकड़ जाने का खतरा बहरहाल मौजूद था। उज़्मा के सब्र के सारे बंधन टूट गए। मैं रास्ते में इसे समझाता आया था कि हौसले से, हिम्मत से हालात का सामना करना, लेकिन यहाँ आकर मेरा अपना हौसला टूटने लगा था। कोई बेनाम सी कुसक नेज़े की अन्नी की तरह मेरे कलेजे में उतरने लगी थी। मुझे अपना आप टूटता और फिर टूट कर बिखरता महसूस हुआ, लेकिन मैंने खुद पर काबू पा लिया था। मैंने सिसकियाँ लेती उज़्मा के करीब बैठकर फिर इसे यकीन दिलाया, उज़्मा तुम खुद को अकेली ना समझना। सारे पाकिस्तान की फ़ौज तुम्हारी माँ जैसी माँओं की हिफाजत करेगी। मैं पाकिस्तानी फ़ौज का एक नुमाइंदा तुमसे अहद करता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ के कातलों को चैन की नींद नहीं सोने दूंगा। इन्हें पाताल से निकाल कर कैफरी किरदार तक पहुँचाऊँगा। इनको अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी उज़्मा। इस दुनिया में, इस सरज़मीन पर बेचारी धान पान सी कमज़ोर सी बेबस सी बंगाली लड़की ने, जिसकी बड़ी बड़ी स्याह आंखों में सुर्खी माइल डोरे तैर रहे थे, इसके सांवले रंग में ज़िंदगी अपने पूरे जोबन के साथ जिंदा थी, जिसके कपकपाते होंठ, लरसता बदन शक्युल कलब को भी रुला देने की, मार डालने की सिक्कत रखता था। इस कमज़ोर सी बेबस सी बंगाली लड़की ने मेरी बात पर यकीन कर लिया। इसने अपने आंसू पहुँच डाले। मेरे बजीद होने पर इसने अपने चेहरे पर पानी के छींटे भी डाल दिए। मैंने इस घर से बिस्तर की एक चादर इसकी माँ की लाश पर डालकर इसे डाल दिया था। ये लड़की अब मेरी हिफाजत में थी। इसने मुझसे अमान तलब की थी। एक मुसलमान होने के नाते इसकी पनाह और हिफाजत मेरे नातवा कंधों पर आन पड़ी थी।
میں نے اپنی جیپ میں نصب وائرلیس کے ذریعے میڈیکل کور کے کچھ لوگوں کو دوبارہ طلب کر لیا۔ محلے کی کچھ عورتیں عظمیٰ کے بلانے پر وہاں آ گئی۔ خدا جانے وہ غدار کہاں تھے، وہ مکتی باہنی کے خونخوار بھیڑیے کون تھے؟ مجھے تو یہاں آنے والی ہر عورت کے چہرے پر ایک ہی سوال دکھائی دے رہا تھا کہ آخر انہیں کس بات کی سزا دی گئی ہے۔ انہیں اپنے اور بیگانوں کے دوہرے عذاب کا سامنا تھا۔ غدار اندر سے اور اپنے باہر سے ان پر حملہ آور ہو رہے تھے۔ عورتیں عظمیٰ کو دلاسا دینے لگیں۔ اس محلے میں اس کی والدہ کی کچھ شاگرد بھی رہتی تھیں، وہ بھی چلی آئیں۔ مجھے آج دوسرے جنازے کا اہتمام کرنا تھا۔ میں سوچ رہا تھا واحد اور عظمیٰ کی ماں تو خوش قسمت ہیں، ان کے تو جنازے اٹھے، انہیں دفن ہونے کو زمین تو نصیب ہوئی۔ یہاں تو جانے کتنی بے گور و کفن لاشیں پڑی تھیں، کون جانے ان میں کتنے محب وطن تھے، کتنے غدار۔ دوپہر تک انہوں نے مرحومہ کو نہلا کر کفن میں لپیٹ دیا۔ بمشکل سارے محلے سے 3-4 مرد ہی میسر آئے تھے، باقی خوفزدہ ہو کر دبکے رہے، کوئی جنازے کے لیے بھی آنے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے میڈیکل کور کے کچھ لوگوں کی مدد سے جنازہ اٹھایا۔ قبرستان کچھ دور نہیں تھا، عظمیٰ کو یہیں چھوڑ کر ہم اسے دفنانے چلے گئے تھے۔ اس کے لیے قبر بھی ہم نے خود تیار کی تھی۔ میں نے اس عورت سے جنم نہیں لیا تھا، لیکن یہ عورت میری ماں تھی، میری ساری قوم کی ماں تھی۔ اس لمحے مجھے بالکل یوں محسوس ہوا جیسے میں اپنی ماں کے جسد خاکی پر مٹی ڈال رہا ہوں۔ واپسی پر میں عظمیٰ کے گھر ہی چلا آیا۔ مجھے بہت کچھ سوچنا اور بہت جلد کسی فیصلے پر پہنچنا تھا۔ حالات نے عجیب چوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا تھا مجھے، جہاں سے فرار کی کوئی راہ نہیں جاتی تھی۔ یہاں ڈھاکہ میں میری صرف ایک پنجابی فیملی سے آشنائی تھی۔ اس کی وجہ بھی شاید یہی تھی کہ وہ لوگ میرے نزدیکی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ اس فیملی کا سربراہ معظم تھا۔ ہماری عمروں میں 10-12 سال کا تفاوت رہا ہوگا، لیکن اپنے علاقے کی روایت کے مطابق ہم آپس میں بڑے بے تکلف ہو گئے۔ منظب کے 3 بچے یہاں زیر تعلیم تھے اور وہ پولیس میں DSP کے عہدے پر فائز تھا۔ میرے دفتر کے نزدیک ہی چند مغربی پاکستان کے سرکاری ملازمین رہائش پذیر تھے اور ان میں معظم بھی رہتا تھا۔ میرے دماغ میں آیا کہ اس موقع پر صرف وہی میرے کام آ سکتا ہے، کیونکہ حالات ایسے تھے کہ کسی بھی لمحے میری کہیں بھی پوسٹنگ ہو سکتی تھی۔ پھر اسپیشل سروس گروپ سے میرا تعلق ہونے کے ناطے مجھے کوئی بھی اہم ڈیوٹی کسی بھی علاقے میں سونپی جا سکتی تھی۔ معظم سے میں نے عظمیٰ کا تذکرہ تو کیا تھا، لیکن اس کی خدمات کا ذکر کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ پولیس آفیسر بعد میں تھا، پہلے میرا گرائی تھا۔ یہ کیسے ممکن تھا، میری بات نہ سمجھتا۔ متعدد مرتبہ اس نے عظمیٰ کے والدین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی، لیکن میں سیکیورٹی کی نظر سے اسے ٹالتا آیا۔ لیکن اب میں ایسا نہیں کر سکتا تھا، اب تو سارا کھیل ہی ختم ہونے جا رہا تھا۔ میں نے عظمیٰ سے تھوڑی دیر تک لوٹ آنے کا کہا اور سیدھا معظم کے گھر کی طرف چلا گیا۔ بیچارہ رات کا تھکا ماندہ صبح دیر گیا کر سویا تھا، لیکن مجھے وہاں دیکھتے ہی بھابھی نے اسے بیدار کر دیا۔ آنکھیں ملتا معظم جب بیٹھک میں آیا تو مجھے وردی میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ خیریت کیا اب ادھر چڑھائی کا ارادہ ہے؟ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے بڑے لطیف پیرائے میں رات کے واقعات کے متعلق طنز کیا۔ ہاں معظم، میرے منہ سے بساختہ نکلا۔ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ معظم، آج تمہارے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں، بس یوں جانو کہ حالات نے مجھے جس امتحان میں ڈال دیا ہے، اس سے سرخروئی تبھی ممکن ہے جب تم میرا ساتھ دو گے۔ یار کیا پہیلیاں بجھوا رہے ہو، بات کرو۔ تم جانتے ہو ہماری طرف محبت غیر مشروط ہوتی ہے، اور یہ بھی جان کر آئے ہو کہ میں کسی بھی معاملے میں انکار نہیں کروں گا۔ اس نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ ہاں جانتا ہوں، اپنی مٹی کی پہچان ہے مجھے، جس مٹی نے تمہیں اور مجھے حوالہ دیا ہے، اس کی روایات سے بھی آگاہ ہوں۔ میں نے معظم کو ساری کہانی سنا دی۔ اس کی بیوی کو میری خواہش پر معظم نے وہیں بلا لیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ جیسے جیسے میں عظمیٰ کی کہانی سنا رہا تھا، اس کے چہرے کے تاثرات بدل رہے تھے۔ یہ سیدھے سادے لوگ تھے، جو دلوں میں تھا وہی چہروں پر، اور ان کے چہروں سے میں نے یہ تحریر بخوبی پڑھ لی تھی کہ وہ دل ہی دل میں ایسی عظیم لڑکی کو خراج گزار رہے تھے۔ تو مطمئن رہو شراف گن، وہ صرف تمہاری نہیں میرے ملک کی امانت ہے۔ میں اپنی بیٹی اور بہن کی طرح زندگی کے آخری لمحات تک اس کی حفاظت کروں گا، یہ میرا وعدہ رہا۔ دعا کرنا خدا مجھے وعدہ پورا کرنے کی توفیق دے۔ میری بات کے خاتمے پر اس نے مضبوط ارادے سے کہا۔ ہمیں اس کے پاس چلنا ہے، معظم کی بیوی نے کہا۔ ان کے بچوں کو نانی مغربی پاکستان لے گئی تھی، گو کہ اس نے چند روز کا بہانہ کیا تھا، لیکن میں جانتا تھا جب تک حالات صحیح نہ ہوں بچے کبھی واپس نہیں آئیں گے۔ شام کی آمد تھی جب میں معظم اور اس کی بیوی کے ساتھ عظمیٰ کے گھر پہنچا۔ عظمیٰ سے میں نے معظم کا ذکر کر رکھا تھا، اس لیے تعارف میں کوئی تفصیل نہیں بتانی پڑی۔ معظم کی بیوی نے اسے اپنے سینے سے لگا کر تسلی دی تھی اور اس بات کا یقین دلایا تھا کہ وہ اسے کبھی تنہا نہیں رہنے دیں گے۔ شام ڈھلے تک میں وہیں رکا رہا۔
پھر بھابھی نے مجھے اور معظم کو واپس بھیج دیا تھا۔ وہ عظمیٰ کے ساتھ اس کے گھر ہی میں رہ گئی تھی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ابھی عظمیٰ کو اس گھر سے الگ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ہم نے ارادہ یہی کیا تھا کہ اس گھر کو تالا لگا دیا جائے اور عظمیٰ کو یہ لوگ اپنے ساتھ لے آئیں۔ جب حالات بہتر ہو جائیں گے تو ہم یہاں مقیم ہو جائیں گے۔ فی الوقت کسی پنجابی کا اس علاقے میں رہنا خطرے سے خالی نہ تھا، لیکن وہ عظیم لوگ میرے لیے، عظمیٰ کے لیے، پاکستان کی ایک بیٹی کے لیے اپنی جان سے بھی گزرنے کو تیار تھے۔ میں نے احتیاطاً یہاں پیٹرول کرنے والی آرمی کی ٹیم کو اس گھر کی نشاندہی کر دی تھی۔ یوں بھی یہ ہمارا فرض تھا کہ زندگی کے آخری لمحات تک ہم عظمیٰ کی ہر ممکن حفاظت کریں۔ واپس لوٹتے ہوئے میں مطمئن تھا کہ اب عظمیٰ محفوظ ہاتھوں میں چلی گئی ہے۔ رات گئے تک ڈھاکہ بظاہر پرسکون رہا۔ کسی طرف سے کسی خاص واقعے کی اطلاع نہ ملی، لیکن میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اس خاموشی کے پیچھے کتنے قہرناک طوفان گردش کر رہے ہیں۔ انٹیلیجنس ڈیوٹی کرنے کے ناطے میں اندازہ کر سکتا تھا کہ جب یہ ہولناک اندیشے جو میرے ذہن میں سانپوں کی طرح کلبلا رہے ہیں اچانک سر اٹھائیں گے تو منہ پھاڑ کر شاید ہماری سلامتی ہی کو نکل جائیں۔ میں اس وقت کے تصور سے ہی لرزاں تھا، وہ برا وقت جو جلد آنے والا تھا۔ لیکن انسان کتنا خوش فہم واقع ہوا ہے، مجھے تب بھی یہی امید تھی کہ ہم حالات پر قابو پا لیں گے۔ یہ تو کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کہ ہم بیچ میں سے ٹوٹ کر رہ جائیں گے۔ اگر دور دور تک بھی میرے وہم و گمان میں یہ بات ہوتی تو میں عظمیٰ کو یہاں روکنے کی بجائے پاکستان اپنے گھر بھیج دیتا۔ میں اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اچانک اپنے درمیان پا کر میری ماں کو کتنی خوشی ہوتی۔ اس خواہش کو دل میں لیے وہ تیزی سے زندگی کی شاہراہیں پھلانگ رہی تھی۔ اس کی تکمیل پر وہ پھولے نہ سماتی۔ اس نے تو اتنی مرتبہ مجھ سے شادی کر لینے کی آرزو کی تھی کہ اب بیچاری نے یہ ذکر کرنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ لیکن حسن آرا کی شادی کے بعد سے اس نے جو بھی خط لکھا اس میں یہی کہا کہ اب وہ میری کوئی بات نہیں سنے گی اور جیسے ہی میں سرخرو ہو کر لوٹتا وہ میری شادی کر دیں گی۔ میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس مرتبہ اسے خط میں لکھ دوں گا کہ وہ اب فکر سے بے نیاز ہو جائیں، اس کے بیٹے نے اس کی خواہش پوری کر دی ہے۔ اور یہی ہوا۔ میں نے اگلے روز ہی اپنی والدہ کو ایک طویل خط لکھا جس میں عظمیٰ کی ساری کہانی لکھ کر اس سے اجازت طلب کی تھی، اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ میں اس کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کروں گا، اور اگر اس نے اجازت دے بھی دی تو اس کے پاس گاؤں میں آ کر اس کی خواہشات کے عین مطابق شادی کروں گا۔ میں جانتا تھا کہ اسے مجھے دلہا بنے دیکھنے کی آرزو کتنی شدت سے تھی۔ شاید قدرت نے اس کی دعاؤں کی لاج رکھتے ہوئے ہی عظمیٰ کی اور میری ملاقات کروانی تھی۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ انسان بہت خوش فہم واقع ہوا ہے، اور یہ امر واقعہ ہے۔ ہم بہت مستعد ہو گئے تھے اور بہت مصروف بھی۔ کبھی خوش قسمتی سے 24 گھنٹوں میں 3-4 گھنٹے بھی آنکھ لگانے کو مل جاتے تو ہم اسے اپنی خوش بختی سمجھتے تھے۔ شہر کا انتظام اب عملاً فوج کے کنٹرول میں تھا۔ صرف مغربی پاکستان سے آنے والی پولیس اور مقامی رضاکار ہی ہمارے ساتھ تھے، ورنہ تو یہاں ہمارے لیے صرف نفرت اور انتقام تھا۔ اس دوران باقاعدگی سے میں عظمیٰ سے ملتا رہا۔ عظمیٰ کا بھابھی سے کافی دل لگ گیا تھا۔ وہ لوگ اب میرے نزدیک معظم کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ بھابھی نے اسے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار کر لیا تھا اور اسے کہا تھا کہ حالات سدھرتے ہی وہ لوگ یہاں فیل گنج میں آ جائیں گے۔ عظمیٰ کے گھر کو تالا لگا دیا گیا تھا۔ کچھ دنوں بعد مجھے ایک اہم مشن کے لیے طلب کر لیا گیا۔ اپریل کے آخر تک مشرقی پاکستان کے سرحدی علاقوں میں دشمن کی کھلم کھلا مداخلت اپنے نقطۂ عروج کو چھونے لگی تھی۔ ہم نے متعدد بھارتی فوجی سپاہی اور افسران گرفتار کیے تھے۔ انہیں انٹرنیشنل پریس کے سامنے پیش کیا گیا تھا، لیکن ہماری بدقسمتی تھی یا بھارتی سفارتکاروں کا کمال کہ بین الاقوامی پریس نے ہمارے خلاف یک طرفہ کارروائی جاری رکھی۔ انہیں معمولی واقعات میں پاکستانی افواج کا بے تحاشا ظلم و ستم تو نظر آ جاتا، لیکن بین الاقوامی اصولوں کی اس کھلم کھلا خلاف ورزی اور جارحیت دکھائی نہ دیتی۔ شاید ساری دنیا کی پریس نے مل کر ہمارے خلاف ایکا کر لیا تھا اور دنیا کو تصویر کا ایک ہی رخ دکھایا جا رہا تھا۔ دشمن کا توپ خانہ پاکستانی سرحد کے اندر دور تک گولہ باری کرتا رہا، اور اس گولہ باری کی آڑ میں تربیت یافتہ بھارتی اور بنگالی تخریب کار پاکستانی سرحدوں کا تقدس پامال کرتے رہے۔ ان دنوں دراصل بھارتی فوج کی کوشش یہی تھی کہ جس طرح بھی ممکن ہو تخریب کاروں کو مشرقی پاکستان کی سرحد کے اندر چند میل کے علاقے پر دسترس حاصل ہو جائے، تاکہ یہ لوگ یہاں بنگلہ دیش کی حکومت قائم کر کے اپنی مرضی سے کھل کر کھیل سکے۔ لیکن سر دھڑ کی بازی لگا کر پاکستانی افواج اس کوشش کی راہ میں رکاوٹ بنی رہی۔ اس گھناؤنے مقصد کے لیے بھارتی فوج عموماً ان علاقوں کا انتخاب کرتی جو تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر تک چلے گئے ہوں۔
بھارت کے ساتھ مشرقی پاکستان کی سرحد کوئی لمبی اور سیدھی پٹی نہیں بلکہ کٹی پھٹی، کہیں سے بہت پیچھے ہٹی اور کہیں سے بہت آگے کو نکلی ہوئی تھی۔ کومیلا کا علاقہ خصوصاً اس نوعیت کا ہے۔ دشمن نے اپریل سن 71 کے پہلے ہفتے میں ایک روز اچانک زبردست گولہ باری شروع کر دی اور نفنی علاقہ جو ایک تکون کی شکل میں بھارتی سرحد کے اندر پھیلتا چلا گیا، قریباً 15 میل کی پٹی پر قبضہ کر لیا۔ پاکستانی جوان ذہنی طور پر دشمن کے اس اچانک اور توپ خانے کے بھرپور حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھے، نہ ہی یہ امید کی جا رہی تھی کہ دشمن ایسی اوچی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ نسنی کی پوزیشن کچھ ایسی ہے کہ یہ علاقہ پہاڑیوں میں گھرا ہوا ہے۔ یہاں قابض ہوتے ہوئے دشمن نے ان پہاڑیوں پر زبردست مورچہ بندی کر لی اور تمام اہم پوزیشنوں میں مورچے سنبھال لیے تھے۔ اگلے روز پاکستانی فوج کی 2 بٹالین نے اس علاقے کو واپس لینے کے لیے دشمن پر حملہ کر دیا، لیکن محفوظ اونچی پناہ گاہوں میں ہونے کی وجہ سے وہ لوگ دشمن کو زیادہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ ابتدا ہی میں کچھ جوانوں کی شہادت کا نقصان اٹھانے کے بعد انہوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ 13 اپریل کی صبح مجھے میرے کمانڈنگ آفیسر نے معمول سے ہٹ کر بڑے خوشگوار موڈ میں طلب کیا۔ فون پر صرف اتنا کہا، شراف گن آؤ ذرا کوکس بازار کی سیر کرائیں۔ میرے اوسی بہت سنجیدہ قسم کے آفیسر تھے اور عموماً ریزرو ہی رہا کرتے تھے، لیکن آج ان کا موڈ خلاف معمول بڑا خوشگوار دکھائی دے رہا تھا۔ اوکے سر، میں نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نزدیکی ہیلی پیڈ پر پہنچ گیا جہاں مجھے طلب کیا گیا تھا۔ یہاں پہلے ہی سے ایک ہیلی کاپٹر تیار کھڑا تھا جسے ملک کے ایک مایہ ناز پائلٹ، جو بعد میں اپنے عظیم کارنامے یعنی اپنی یونٹ کے ساتھ فرار ہو کر اپنے ہوائی بیڑے سمیت برما پہنچے تھے، اڑا رہے تھے۔ جنرل صاحب نے مجھے اپنے ساتھ بٹھا لیا اور ہم لوگ ڈھاکہ سے ٹیک آف کر گئے۔ ہم نے چٹاگانگ ری فیول کرنا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے چٹاگانگ لینڈ کیا۔ یہاں پہنچ کر جنرل صاحب کے علم میں مقامی ایریا کمانڈر کے ذریعے یہ بات آئی کہ کومیلا کے سرحدی علاقے نفنی پر دشمن نے قبضہ کر لیا ہے۔ صورتحال بڑی تشویشناک تھی۔ دونوں کمانڈر وہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کر مشورہ کرنے لگے کہ اس سے کس طرح عہدہ برا ہوا جائے۔ نفنی پر قبضے سے نہ صرف دشمن کے ہاتھ ایک مورچہ مضبوط ہو گئے تھے، بلکہ یہاں بیٹھ کر وہ ہمیں دور تک مار کر سکتا تھا اور اپنے گھناؤنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتا۔ ہم دونوں کرنل لیاقت اور میں کمرے سے باہر بیٹھے رہے اور 2 گھنٹے تک دونوں آفیسر مشورہ کرتے رہے، جبکہ میں اندر ہونے والی صورتحال سے بے خبر باہر جنرل کا منتظر تھا۔ قریباً 1.5-2 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد جنرل صاحب نے مجھے اور کرنل کو بلایا اور ہمیں کہا کہ نفنی کو دشمن سے واپس لینے کے لیے ایک منصوبہ طے پایا ہے، جو کچھ اس طرح تھا۔ پلان یہ تھا کہ ہم لوگ 2 ہیلی کاپٹروں میں رات کے اندھیرے میں کمانڈوز کو لے جائیں اور دشمن کے سر پر لینڈ کریں۔ ہیلی کاپٹر واپس لوٹ آئے، باقی کام کمانڈوز نے کرنا ہے۔ یہاں میں آپ کو ضروری بات بتاتا چلوں کہ جس علاقے میں ہم نے کوئی بھی ایکشن کرنا ہوتا ہے، خواہ وہ مشکل ہو یا آسان، ضروری ہوتا ہے کہ ہمیں اس کی مکمل معلومات حاصل ہوں، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ وہاں کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ دشمن کہاں کہاں قابض ہے۔ خصوصاً ایویشن والوں کی معلومات تو اس علاقے کے متعلق صفر تھیں۔ یہ آپریشن ہم نے رات کے اندھیرے میں کرنا تھا اور اپنی تمام لائٹس آف رکھنی تھی، اور علاقے کے متعلق تو میں ہی بتا چکا ہوں کہ پہاڑی علاقہ تھا، جگہ جگہ ندی نالے اور گہرے کھڈ اس کے علاوہ تھے۔ ہمیں تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ جہاں ہم نے لینڈ کرنا ہے وہ زمین کیسی ہوگی۔ ایویشن کے مقامی کرنل نے تو صاف کہہ دیا کہ یہ منصوبہ ناممکن العمل ہے۔ جنرل صاحب نے پائلٹ کی طرف دیکھا اور پوچھا، لیاقت، کین یو ڈو اٹ؟ کرنل لیاقت نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کہہ دیا، جناب میں یہ ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔